हिंदू लड़की मौजूद है तो इस्लाम के मज़हब को अपना लिया। मेरे साथ पूजा मौजूद है, इन्होंने अपना घर बार क्यों छोड़ा? तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप मेरा जो पहले नाम था वो था पूजा। मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है जी, हमारे में जलाया जाता है, दोबारा जन्म लेना होता है। कर दिया मेरा एक देवर है, उसने तंग करना शुरू कर दिया। अब मुझे माशाल्लाह कलमा भी आता है, आप सुन भी सकते हैं कि मैं उम्रा करूँ, हज करूँ, ताकि जो मेरे पाप हैं वो धुल जाए। ठीक, किस तरह के मर्द से शादी करना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी हिंदू लड़की मौजूद है। वो पहले हिंदू होती थी लेकिन अब वो हिंदू नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस लड़की ने अपना हिंदूइज़्म जो मज़हब था उसको तर्क करके तो इस्लाम के मज़हब को अपना लिया, जो कि इस लड़की ने इतना बड़ा काम किया, हमारे मुसलमानों का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हम इसको अपने इस्लाम के मज़हब में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। हम इस बहन की दाद रसी भी करेंगे, हम इस बहन को सहारा भी देंगे, हम इस बहन को अपने इस मज़हब में बताएंगे भी कि मुसलमान कितने सखी होते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी फ़राग दिली जो है वो हम लोग करते हैं। हम किस तरह माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त करते हैं और हमारा मज़हब और हिंदू मज़हब उसमें क्या फ़र्क है, ये हम आपको सारी बातें जो हैं वो आज बताएंगे इस वीडियो में। नाज़रीन, मेरे साथ पूजा मौजूद है जिसने अभी चंद दिन पहले अपना मज़हब जो है वो बदला। इन्होंने अपना मज़हब बदला क्यों, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी, क्या मामलात पेश आए, अब ये क्या चाहती हैं, किधर रहेंगी, इन्होंने अपना घर बार क्यों छोड़ा, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बिल्कुल जवान उम्र, इनकी उम्र भी बहुत कम है और इस नादान उम्र में कितने इनके बच्चे हैं, कहाँ रिहाइश पजीर हैं, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ऑनर और फ़ख्र की बात है कि इन्होंने इस्लाम का जो मज़हब है उसको अपना लिया है। आइए हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इनसे और अब इनसे पूछते हैं कि इनका इस्लामी नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमारी बहन और बेटी हैं, क्योंकि हम अपनी बहनों और बेटियों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, कदर करते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि कोई गैर मुस्लिम आपके मज़हब में दाखिल हो, आप उसको इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखें। हम आपको वेलकम करते हैं अपने मज़हब में। बड़ी खुशी की बात है, बड़े ऑनर की बात है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका पहले वाला क्या नाम था और अब आपने क्या नाम रखा है और कितने दिन हो गए हैं आपको? मेरा जो पहले नाम था वो था पूजा, ठीक है, और अब मैंने अपना नाम जो है ना वो चेंज करके आयशा नाम रखा है। अच्छा, आयशा, माशाल्लाह, बहुत प्यारा खूबसूरत नाम है आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपकी पहले वाली हिंदू वाली लाइफ थी, पहले हम उसकी गुफ्तगू जो है वो कर लेते हैं। आप किस इलाके से बिलोंग करती हैं? मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ और पहले वाली जो लाइफ थी मेरी वो ये था कि जो उधर हमारे मज़हब के लोग हैं वहाँ पर इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, मतलब कि जैसे साड़ी पहनना, पेट नंगा, इस तरह करके, ठीक है। और दूसरी बात ये, बहन भाई का नहीं पता, भाभी और देवर का नहीं पता, इस तरह करके ना हम उस मज़हब में कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हर रिश्ते की पहचान है, मुसलमानों में जो है ना हर रिश्ते की पहचान है। अगर आपका कोई बहन भाई नहीं भी है तो फिर भी लोग आपको इज़्ज़त देते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अब जो मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये इस्लाम कबूल करके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आयशा कि आप जो पहले वहाँ हिंदू मज़हब में थी, आपके कितने बच्चे हैं, शादीशुदा थी, कितनी देर आपकी शादी चली, अब आपके बच्चे किधर हैं, ये मुझे बताइएगा। मेरी शादी मतलब 4 साल चली है और मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बेटी और एक बेटा। कितनी उम्रें हैं बच्चों की? बेटी की जो उम्र है वो है 3 साल और बेटा है उसकी उम्र है 1.5 साल,
ٹھیک ہے، اور 1 سال ہو گیا میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کی ڈیتھ ہوئے 1 سال ہو گیا۔ آپ کے جو شوہر اللہ کو پیارے ہو چکے، ہمارے مذہب میں تو یہ ہے، ان کو جلا دیا گیا تھا جب وہ مرے تھے آپ کے ہندوازم میں؟ جی ہمارے میں جلایا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب آپ کے جو ہے وہ مطلب مذہب میں ہندوؤں کو جلا دیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہندو مذہب جو ہے وہ کیوں جلاتے ہیں مردوں کو؟ وہ ایسا ہے کہ ہم لوگ اس لیے جلاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں میں دفنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے میں جلاتے اس لیے دوبارہ جنم لینا ہوتا ہے۔ چلیں جی، دیکھیں وہ تو ہم کسی مذہب کی بات نہیں کرتے، ہمارے لیے جو فخر اور خوشی کی بات وہ یہی ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا اور ماشاءاللہ آپ اسلام میں داخل ہوئیں، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی قابل فخر بات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہسبینڈ کو مطلب اللہ کو پیارے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ ان کو تقریباً 1 سال ہو گیا۔ 1 سال ہو گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پوجا تھی تب آپ کے گھر میں شوہر فوت ہونے کے بعد کس طرح زندگی گزر رہی تھی، کیا مشکلات تھیں؟ پہلے تو سٹارٹنگ میں تھوڑا ٹھیک تھا 2-3 مہینے، اس کے بعد سب جو ہیں میرے جیسے سسرال والے ہیں، فیملی والے ہیں، انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میرا ایک دیور ہے، اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے میری ایک دوست تھی، وہ مسلم تھی، PUBG گیم کھیلتی تھی میں، تو وہاں سے وہ میری دوست بنی اور اس نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا اور مجھے اسلام کے بارے میں جان کر بہت خوشی ہوتی رہی۔ پھر رمضان آ گیا، رمضان سے پہلے پھر میں نے سوچا، میں نے کہا انشاءاللہ، اس نے مجھ سے وعدہ کیا، بہت اچھی میری فرینڈ ہے، یعنی کہ بیسٹ فرینڈ ہے، اور اب جو ہے میں اسلام میں ہوں اور اب بہتر ہے، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے مجبوریاں تو مجبوریاں ہی ہوتی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ عائشہ کہ آپ نے ماشاءاللہ اسلام کا مذہب قبول کر لیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کی جو شوہر کے فوت ہونے کے بعد والی لائف تھی اس میں مشکلات آئیں، اس کے بعد آپ کو کتنی دیر ہوگی؟ اب آپ نے بتایا کہ میں نے روزوں سے پہلے ہی اسلام کی طرف، آپ کتنی دیر سے مذہب اسلام کو سن رہی تھی؟ میں تقریباً 7 سے 8 مہینے سے۔ 7-8 مہینے سے آہستہ آہستہ آپ کا رجحان ہوتا گیا جی جی مذہب کی طرف؟ جی۔ کس بات نے آپ کو امپریس کیا کہ بھی آپ اسلام جو ہے وہ اس میں داخل ہو جائیں؟ اور مجھے سب سے زیادہ جو امپریس ہے وہ ان باتوں نے کیا کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی وہ جب گزرتے تھے تو ان پر ایک عورت تھی، وہ کوڑا پھینکتی تھی، وہ پھر بھی ان سے محبت کرتے، ایک عورت ان کو گالیاں دیتے جا رہی ہے پھر بھی وہ ان سے محبت کرتے۔ تو اسلام کی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وہ اپنی بہن سے قرآن مجید پڑھنے کی وہ لگاؤ یا جو بھی کہہ لو محبت، بس انہی چیزوں پہ انٹرسٹ، پہلے میں سنتی رہی، پہلے مجھے ایسے ہی لگا، بس ہر مذہب اپنا مذہب اچھا لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ میں اس میں انٹرسٹنگ ہوتی گئی۔ پھر وہ میری جو دوست تھی وہ مجھے اسلام کرتی، میں اس کو نمستے کہتی، تو وہ مجھے کہتی نہیں تو مجھے وعلیکم السلام کہا کرو یا اسلام کہا کرو، تو بس اسی طرح پھر آہستہ آہستہ میرا اسی کی طرف۔ اب مجھے ماشاءاللہ کلمہ بھی آتا ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں۔ جی بالکل، ہم سنیں گے بھی اور آپ ہمارے ویورز کو بھی سنائیں کہ جب سے آپ اسلام میں داخل ہوئی ہیں کیا آپ کو کلمہ بھی مجھے سنائیں، کیا آپ کو قرآن پاک بھی آتا ہے؟ نہیں جی، مجھے قرآن مجید نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ کوشش ہے کہ میں قرآن مجید سیکھ لوں۔ چلیں، آپ کو انشاءاللہ میں قرآن پاک بھی، ہم آپ کو قرآن پاک کی بھی تعلیم دیں گے، دینی تعلیم اپنے ذمہ لیتے ہیں، آپ کے بچوں کی پرورش اور کفالت بھی ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ عائشہ، آپ کے جو گھر والے ہیں یعنی کہ آپ کے ماں باپ اور سسرال والے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے وہ چھوڑ دی ہیں، وہ کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں آپ کو رکھتے؟ یا وہ بھی ہندو ہی ہیں سارے لوگ؟ وہ سارے لوگ ہندو ہیں، اس لیے ان کے ساتھ میرا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ میں نے حیدرآباد بہت پہلے ہی چھوڑ دیا ہے جب میں نے اسلام قبول کیا۔ ظاہری سی بات ہے میری فیملی نے مجھے قبول نہیں کرنا تھا، تو بس اس وجہ سے میں نے اپنا شہر جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ میرے پاس کچھ زیورات تھے جیسے منگل سوتر ہو گیا، پھر کچھ اور، وہ میں نے بیچ کے تو اپنا گزارا کرتی رہی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ نے مذہب اسلام قبول کر لیا، آپ کی جو بچے ہیں اولاد یعنی کہ 2 بیٹی بیٹا ماشاءاللہ وہ بھی اسلام مذہب میں داخل ہو، آپ ان کو بھی مسلمان بنانا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ، بالکل، کیوں نہیں، ظاہری سی بات ہے اگر میں مسلمان ہوں تو میرے بچے بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ نہیں ہوتا نا کہ مطلب سابقہ شوہر کے وہ اولاد ہے
اور آپ ان کو دوسرے مذہب میں یا سسرال والوں کو دے دیتی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ میں آپ لوگوں کے ملک میں رہ رہی ہوں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھے محفوظ رکھیں، میرے بچوں کو رکھیں، اور میں انشاءاللہ ان کو مسلمان بنانا چاہتی ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، الحمدللہ ہمارے اسلام میں بہت زیادہ محبت اور اخلاق اور سب کچھ الحمدللہ موجود ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا شوہر نیک پاکیزہ مل جائے، آپ کی زندگی کا سہارا بن جائے، آپ شادی کر لیں، کاروبار کیا کرنا چاہیں گی؟ آگے آنے والے وقت میں کیا ڈیسیجن ہے؟ کہاں رہیں گی؟ کیسے گزر بسر ہوگا؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ دیکھیں، میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میں اللہ کی راہ پہ چلوں، دین دنیا کو سمجھوں، اس مسلم مذہب کو سمجھوں مزید۔ سب سے بڑی جو میری خواہش ہے وہ یہی ہے کہ میں عمرہ کروں، حج کروں، تاکہ جو میرے پاپ ہیں وہ دھل جائیں، ٹھیک ہے، اور میرے بچے بھی ہیں جو ان کو بھی میں اپنے لے کے جاؤں اور میں خود بھی جاؤں۔ میری سب سے بڑی تو خواہش یہی ہے، اگر آپ لوگ پوری کریں تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ جی انشاءاللہ ضرور، اللہ کے فضل و کرم سے آپ عمرہ بھی کریں گی، اللہ کے گھر کی سعادت بھی آپ کو نصیب ہوگی، کیونکہ آپ نے مذہب بدلا ہے، آپ نے عقیدہ اپنا چینج کر لیا ہے۔ اب آپ ہندو نہیں رہی، اب آپ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی گھر کی زیارت کرتے ہیں، روزہ انور پر جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ سارا کچھ ہم کروائیں گے۔ آنے والی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کائنڈلی بتائیے گا کہ آپ کس طرح کے مرد سے شادی کرنا چاہیں گی، کیا کرنا چاہیں گی، کوئی کام وغیرہ آتا ہے؟ آپ پڑھی ہوئی کتنا ہے؟ میں بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور جو شادی ہے، شادی کے بارے میں نے ابھی کچھ بھی نہیں سوچا، کیونکہ بھی میں دین دنیا کو سمجھنا چاہتی ہوں، اور یہ جو مسلم مذہب ہے اس کو اچھے سے سمجھ لوں، قرآن مجید پڑھ لوں، پھر انشاءاللہ اگر کوئی اچھا شوہر ملا تو کر لوں گی۔ چلیں جی، ہم آپ کو انشاءاللہ آج کے بعد ذمہ داری لیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی اچھا مناسب، کوئی اچھا بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو کے شادی کرے گا وہ بھی ہم کروائیں گے۔ آپ کو ہم مکمل آپ کا جو خرچہ ہے وہ بھی ہم اٹھائیں گے، آپ کو کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیں گے ہم۔ اور میں آپ سے انشاءاللہ تعالی، ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کو ہم کاروبار بھی کروائیں گے۔ آپ کو کوئی کام دھندا، کوئی کاروبار آتا ہے ہم آپ کو کروا دیں، تاکہ ظاہر سی بات ہے آپ مسلم معاشرے میں آئی ہیں، اس معاشرے میں بھی کٹن ہے، معاملات ہیں، مشکلات بہت ساری ہوتی ہیں، اور سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا کوئی کام کاج کریں جس کے سارے آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں، اپنی کریں۔ ہمارے سے جو ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے، ہم آپ کو ماہانہ دیں گے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ ہم آپ کو فی الفور جو ہے وہ رہائش بھی دیتے ہیں انشاءاللہ، راجہ نصیر فضل فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، آپ کو کھانے پینے کی بھی کمی نہیں آنے دیں گے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ کیا کہنا چاہیں گی، کیا کاروبار کرنا چاہیں گی، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ مستقبل آپ اپنا کیسا دیکھ رہی ہیں؟ ابھی تو مجھے کوئی بھی کام نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ سیکھ لوں گی۔ کیا یعنی کہ کام کرنا چاہیں گے آپ؟ اگر آپ کو ہم آفر کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ساتھ سکھا دیں، کاروبار کروا دیں، کیا کرنا چاہیں گی؟ ہمارے جو ویورز ہیں، آڈینس ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں سلائی کا کام کرنا چاہوں گی، کیونکہ سلائی کا کام گھر میں بیٹھ کے ہوتا ہے، میں وہی کرنا چاہوں گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو سلائی مشین لے دیتے ہیں، کاروبار کروا دیتے ہیں گھر میں، یعنی کہ کوئی آپ اپنے بچوں کا سہارا بن جائے، یا اس سے بڑھ کے بھی اگر کوئی اچھا آپ کو جیون ساتھی مل جاتا ہے جو آپ کا سارا معاملات اٹھا لیتا ہے، خرچے اٹھا لیتا ہے، یا کوئی مخلص اللہ کا نیک بندہ آپ کے معاملات اٹھا لیتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ جی بالکل، اچھا ہو، عزت کرنے والا ہو، دین سکھانے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو۔ جی انشاءاللہ ہم یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنا فرض سمجھ کے کریں گے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنا نام بھی بدل لیا ہے، اپنا مذہب بھی بدل لیا، اور آپ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ ناظرین بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے، اور اس بہن کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اور اس بہن کے لیے ہم نے ہر طرح کی آسانی اور سہولت بھی ہم نے دینی ہے، اس کو پتہ چلے کہ یہ کسی اور مذہب میں نہیں بلکہ الحمدللہ اسلام کے مذہب میں آئی ہے، اور یہ ہمارا پیار محبت کا دین ہے، اور اس کو ہم نے کسی چیز کی زندگی میں کمی نہیں آنے دینی، اس کے بچوں کو ہم نے سہارا دینا ہے، اس کو سہارا دینا ہے انشاءاللہ۔ اچھا میں آخری سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا،
آپ ہمارے چینل پر کیسے آئیں؟ ہمارے آفس کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کس نے آپ کو بتایا تھا؟ میں آپ کا یوٹیوب چینل جو ہے نا وہ دیکھتی ہوتی تھی، تو بس یہ وہیں سے میں نے آپ کا پتہ کیا کر کے تو میں ادھر آپ تک پہنچی ہوں، کیونکہ ابھی میرے پاس آپ کو پتہ ہے کوئی سہارا نہیں ہے، تو آپ لوگوں کی اتنی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، میں دیکھتی ہوں، تو میں بس آپ سے یہی ہیلپ کروانے آئی ہوں کہ آپ پلیز میری ہیلپ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اکیلی عورت ہو، بچوں کے ساتھ اپنے ملک سے باہر دوسرا مذہب اپنایا میں نے، تو میرے پاس تو فی الحال کچھ بھی نہیں۔ چلیں جی، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ماہ رمضان المبارک میں کسی چیز کی کمی نہ آنے دیں، آپ کے بچوں کے لیے عید کا انتظام کریں، کپڑوں کا، جوتیوں کا، یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے، آپ کے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ویورز میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو عمرہ بھی کروا دے گا۔ بہت جلد آپ دیکھیں گی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی گھر کی زیارت بھی کر لیں گی اور وہ آپ کو نصیب ہوگی۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ ناظرین، اسی خوشی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں، اگلے سمرن دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔